बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है, पाकिस्तान की सियासत बहरहाल इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। मीडिया भी इन ही के बयानात पर प्रोग्राम करता है और हुकूमत भी सारा सारा दिन इनके सवालों का जवाब देती रहती है। आज भी इमरान खान ने एक नई गेंद फेंक दी। मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई, दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाए। मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। मैं चुप करके बैठा क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये सीधी सादी धमकी है, लेकिन ये धमकी किसको दी जा रही है, कौन इन्हें दीवार से लगा रहा है, ये $1 मिलियन सवाल है और हम आज के प्रोग्राम में इसका जवाब तलाश करेंगे। कल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था इमरान खान ने अमेरिका से माफी मांग ली, लेकिन आज इमरान खान ने अमेरिका को पहले से ज्यादा लताड़ दिया। आज 5 जुलाई है। इस दिन पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था जबकि जुल्फिकार भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया गया। जब मार्शल लॉ लगा था तो एक बहुत बड़ी वजह उसकी कि अमेरिका खुश नहीं था जुल्फिकार अली भुट्टो से। तब भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आजाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ लेके जा रहे थे। अब जो हुआ उसमें और उसमें जो चीज कॉमन थी वो ये कि अमेरिका खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना ले। वो चाहते थे कि वही फॉरेन पॉलिसी हो कि हुक्म मिले, एक टेलीफोन कॉल आए और पाकिस्तान उनकी जंग में शामिल हो जाए। मुझे लगता है इमरान खान ये तासुर दूर करना चाहते हैं कि मैं अमेरिका से माफी मांग रहा हूं, और फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर हमजा शहबाज के रिलीफ पैकेज को चैलेंज कर दिया। इनका कहना है ये प्री पोल रिगिंग है। क्या वाकई ऐसा है? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को इस पैकेज पर 7 जुलाई को तलब कर लिया। क्या यह होना चाहिए था? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक भी हमें चंद लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अली साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, ये फरमाइएगा, ये जो इमरान खान साहब की तकरीर है, इसके अंदर धमकी है सीधी सीधी कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पहली तो बात ये फरमाए कि दीवार कौन सी है और आपको कैसे लगाया जा रहा है उसके साथ, और अगर ये कुछ लोगों ने गद्दारी की है तो आपको फिर उनका नाम लेना चाहिए। ये कैसी गद्दारी है कि गद्दारी के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कौम की वजह से खामोश हैं, लोगों की वजह से खामोश हैं, कि कौम को नुकसान नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर साबित किया कि वो एक स्टेट्समैन है और एक बड़े दिल का फिर मुजाहरा किया। जिस तरीके से 22 करोड़ आवाम के महबूब लीडर को रात के 11-12 बजे एक शब खून मारा गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है रजीम चेंज हुई बैरूनी मुदाखलत पे, जो आज जिस तरह सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग चेयर की है आज के एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने, जो असल वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की थी, जिसके बाद उसी मीटिंग को एक बार फिर चेयर किया इम्पोर्टेड PM शहबाज साहब ने, और उसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सारी बातों को उस पर मोहर तस्दीक सब्त किया था और उसकी रिकमेंडेशन की थी और उस पर उसकी तौसीक की गई। और उसमें क्या कहा गया, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो कोई आम मीटिंग नहीं होती। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, तमाम फोर्सेस के सरबराहान, हसास इदारों के हेड सब वहां मौजूद होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक हेड भी। मेरे सवाल की तरफ आए ना, क्या कहा सर, मेरे सवाल की तरफ आए कि बड़ा सीधा सवाल है कि ये दीवार कौन सी है जिसके साथ लगाया जा रहा है, कौन आपको दीवार के साथ लगा रहा है, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आप दीवार के साथ लगाते रहेंगे तो मैं बोल पड़ूंगा? फिर बोले ना आप। मैं अर्ज करता हूं, तो वो जो उसने रिकमेंडेशन दी वो क्या थी? वो ये थी कि मुदाखलत हुई है और खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हुई है जिसकी उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार नहीं 2 बार तौसीक की और ये कहा
کے سامنے احتجاج کریں، ڈیمارچ دیں اس کو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس میں بریفنگ دی جائے تمام پارلیمنٹیرینز کو. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ سائفر موجود ہے اور اگر یہ سائفر جنون ہے، یہ خط یا مراسلہ جنون ہے، تو میں اس سازش کے خلاف یا اس مداخلت کے خلاف جو بھی ہے اس کے خلاف حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور پھر سنیں جوئی صاحب، میں آپ کے بات کی طرف آتا ہوں نا، ایسے نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا ہوگا، آپ کے ناظرین کو بتانا ہوگا کہ سنیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور آج کے وزیر اعظم صاحب نے جو امپورٹڈ پی ایم ہے شہباز صاحب، انہوں نے یہ بات کی کہ اگر یہ مراسلہ حقیقت پہ مبنی ہے اور یہ مراسلہ ہے تو میں حکومت کے ساتھ اس سازش کے خلاف کھڑا ہوں گا. کونسل کو چیئر کیا اور خود انہوں نے تسلیم کیا کہ مراسلہ ہے. اب مجھے بتائیں وہ کیوں آج کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. تو آج سر اگر آپ کریکٹرز کو جانتے ہیں تو ان کا نام آنے دینا. آپ کہتے ہیں غدار ہیں یہ لوگ، تو نام آنے دینا. نہیں، آپ نے سوال کر دیا تو مجھے ذرا جواب دینے کا حق تو دیں. میرا نقطہ صرف یہ ہے دیوار کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، دیوار کے آگے اور پیچھے کی بات بھی بتاتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ منافقت دیکھیں شہباز صاحب کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مراسلہ حقیقت پہ مبنی ہے اور یہ موجود ہے، جو کہ ساری کی ساری پی ڈی ایم خاص کر نون لیگ کہتی تھی کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے، فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے ارشادات فرمودات میں سے کہ یہ جو ہے خان صاحب کو کبھی کھلاڑی نے گھر لی ہے. اب یہ مراسلہ موجود ہے اور آج کے وزیر اعظم نے خود مانا ہے کہ مراسلہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ بیرونی مداخلت اگر ہوئی ہے تو اس کو روکنا کس کا کام تھا؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، جو دیوار سے لگانے کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیوار سے لگانے کی بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے رات کے 12 بجے جس طرح انہوں نے خود کہا کہ میرے خلاف جو ہے عدالتیں کھلی اور ایک ڈائری لے کے وہ چلے گئے اور انہوں نے خود یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور کئی سورسز سے یہ بات آئی. اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس پہ انہوں نے آج بھی بات کی، پہلے بھی بات کی کہ ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں. اللہ وہ وقت نہ لائے کہ وہ ویڈیو جاری کرنے کی ضرورت آئے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت صرف چوئی صاحب ہمارے ملک کے لیڈر نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے لیڈران میں سے ان کا بہت قد اونچا ہے، کیونکہ وہ واحد آدمی ہے جو دنیا میں جا کے اسلامک امہ کی ایشوز پہ آج سٹینڈ لینے کی ہمت رکھتے ہیں. آج کہیں سے آواز نہیں آتی. پاکستان جیسی خاموشی امت مسلمہ میں اس میں یہ آدمی جو ہے اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، یہ آدمی امریکہ کے خلاف بول رہا ہے، یہ آدمی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہے، تو اس کے خلاف تو سازشیں ہوں گی. زندگی میں بولنا چاہیے نا سر. آپ اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں نہیں رہتے تو سچ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی؟ سر آج بولے نا سچ. آپ چوئی صاحب آپ نے سوال کر لیا، اب مجھے بولنے دیں. میں آپ کو تھوڑا فرق بھی بتا دوں کہ جو ملک کے لیے کھیلتا ہے ساری ملک، جو ملک کے لیے کھیلا ہے ساری عمر اور جو ملک کی سوچ رکھتا ہے اس میں اور ایکس پی ایم نواز شریف صاحب میں فرق. آپ نے کہا نا کہ وہ نام کیوں نہیں لیتے، وہ کیوں یہ باتیں نہیں کرتے، تو فرق یہ ہے کہ جب میاں صاحب کو کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی، کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوئی تھی، کوئی امریکہ نے نہیں کیا تھا، آپ کی اور ہماری اپنی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد جس پہ پراپر ٹرائل ہوا تھا، پراپر پروسیجر چلا تھا، وہاں ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جب وہ گھر چلے گئے سارے راستے چیختے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. ملک سے باہر ایک فیک میڈیکل رپورٹس پہ جو تشریف لے گئے وہاں سے جس طرح انہوں نے علی صاحب بات یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب اور آپ کے موقف میں ایک فرق ہے. یہ کہا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میچ ہروا دیا گیا، میں تو میچ ون کر رہا تھا، میرے پاس ورلڈ کپ تھا لیکن مجھے ہروا دیا گیا. لیکن جب آپ سے بات کی جاتی تو آپ نئے سے پچ بنانی شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک میدان کھود کے اس کو پچ بناتے ہیں، پھر آپ اسٹیڈیم بناتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں گے. سر باتیں بہت آگے نکل گئی ہیں. منیف صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کیونکہ ہر تقریر کے اندر ایک ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے، اور اب تو میرا خیال ہے آج کی جو تقریر ہے اس میں تو سیدھی دھمکی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی دھمکی کس کو دی جا رہی ہے. اور دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، تو یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی سچ بول دوں گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امداد مانگی جا رہی ہو کہ آپ مہربانی کر کے اس دیوار کے نیچے تکیہ رکھ دیں یا کوئی سٹول رکھ دیں تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ سکوں، اور اگر وہ سٹول آپ نہیں رکھتے تو پھر میں آپ کے خلاف بغاوت کر دوں گا.
بہت شکریہ جوئی صاحب، اور معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آپ کو جوائن کرنے میں. دیکھیے سر، ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں عمران خان صاحب کی گفتگو اب سنتا ہوں یا جب وہ متعدد جگہوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہر چیز کی اپنی کمپلشنز ہوتی ہیں، اقتدار میں رہنے کی بھی اپنی کمپلشنز ہیں، اور اقتدار سے نکالے جاتے ہیں جب آپ، اور جس ذہنی کیفیت میں آپ ہوتے ہیں اس کی اپنی کچھ پرابلمز ہوتے ہوں گے. لیکن جو بات میں بحیثیت ایک عام پاکستانی بھی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو چیز تھوڑی سی جس میں ایرر نظر آتا ہے وہ یہ کہ یا تو ایسی باتیں وہ شخص کرے جس کے لیے گراؤنڈ سویل نہ ہو، یعنی کہ جس کے لیے لوگ باہر نہ نکلیں، جس کے لیے جس کے جلسے میں کوئی نہ جائے، یا جس کو کوئی سپورٹ ہی نہ ہو، جس کی کوئی حکومت نہ سکتی ہو، جس کو لوگ سپورٹ نہ کر رہے ہوں. لیکن عمران خان صاحب کے پاس تو بڑی ٹھیک ٹھاک سپورٹ موجود ہے، ووٹر اور سپورٹر دونوں موجود ہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت بھی ان کو بڑی جو مقبولیت ہے وہ حاصل ہے، اور وہ اپنے اس بیانیے کو لوگوں کے اندر ابھی بھی ہم جائیں، میں کیونکہ مجھے ریسنٹلی بھی اتفاق ہوا، میں بینگ اے جرنلسٹ لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں بالکل گراؤنڈ پہ جا کے فیلڈ میں، تو عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، آج بھی ان کی بات کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس کو ذرا لاجیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو بہت کلیئر ہے، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان صاحب کو 2018 میں اگر آج وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو یا یہ امپورٹڈ حکومت کو کوئی لے کر آیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی کوئی لے کر آیا تھا. عمران خان صاحب کے لیے 2018 میں حالات بنائے گئے، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی 2 تاریخ سریت اکٹھی کر لی تھی. ان کی بھی حکومت سٹچ اپ کی گئی پنجاب کے اندر. ان کو تو جو واضح میجورٹی تھی، جسے ہم کہتے ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ خیبر پختونخوا میں ملی تھی. باقی اوور آل تو کوئی ایسی میجورٹی نہیں تھی جس سے وہ حکومت بنا سکتے. ایک وہ گٹھ جوڑ کی سرکار بنا دی گئی، ٹھیک ہو گیا. اب جب تک عمران خان صاحب رہے اقتدار کے اندر، وہ اپنے معاملات تھے. آج جب وہ یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہونا، وہ میں بھی سمجھتا ہوں وہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں، ان کی جان کو خطرہ یقینی طور پر ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بھئی مجھے دیوار سے جو آج گفتگو ہے نا، کہ اگر دیوار سے لگایا گیا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا. عمران خان صاحب کس بات کو گردان رہے ہیں کہ وہ دیٹ ول اکویٹ ایز اف کہ وہ دیوار سے لگ جائیں گے یا دیوار سے لگا دیا جائے گا. کیا یہ کہ یہ جو ویڈیوز کا نیا سلسلہ یا آڈیوز کا شروع ہو گیا، کیا یہ بات اگر بہت مارکیٹ میں آ گئی اور نئی سے نئی چیز سامنے آتی رہی، کیا یہ دیوار سے لگانا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ تو ابھی تک دائر نہیں ہو سکا. اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے یا حکومت آج کی جو مرضی کہتی رہے، 15 FIR ہوئی ہے لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے ابھی تک. کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب اس سے پہلے گورنمنٹ چاہتی ہوتی تھی تو گرفتاری تھی. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی، گرفتاریاں شروع ہو گئیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ گئی، گرفتاریاں شروع ہو گئیں. اور بلکہ آصف علی زرداری صاحب طویل عرصہ جیل کے اندر رہے، 2 حکومتیں اس کے درمیان بھگت گئی، وہ جیل کے اندر رہے. یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے باہر نکلے، ان کے خلاف FIR بھی ہے، کیسز بھی بن رہے ہیں اور وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گرفتاری کوئی نہیں ہوئی. تو یہ تو اور جو کچھ وہ فرما رہے ہیں فیور اور سپورٹس ٹیسٹ کی طرف سے سر، اور جو کچھ وہ یا ان کے رفقائے کار جو باتیں کر رہے ہیں، یا کچھ جو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں لوگ جو وہ باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایک ہوتی ہے امیونٹی، ایک ہوتی ہے امپیونٹی. وہ ابھی بھی اپنا کام امپیونٹی سے کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ ایک سٹیٹس ان کا برقرار ہے، لاڈلا سٹیٹس. اور ابھی بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو باتیں ہوئی ہیں یا جس طرح کے خوفناک ٹرینڈ چلائے گئے ہیں، اب اس کے اوپر تو کوئی ڈسپیوٹ جتنا مرضی کرے کہ نہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اگر کیا نہیں ہے تو روکا بھی نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ وائبرنٹ جو سوشل میڈیا کی فورس ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. آپ بہت ساری چیزوں میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم ناٹ پارٹی ٹو اٹ یا آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر لیٹنگ اٹ ہیپن، یو آر ناٹ کنڈوننگ اٹ، یو آر کنڈوننگ اٹ، یو آر ناٹ اسٹاپنگ اٹ، ہینس یو آر بیکم پارٹ آف اٹ. کسی طرح بھی آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی، اس کے بعد وہ بین ہو گئے تھے کسی میڈیا پہ. اس کے بعد وہ تقریباً 4 سال جو ہے نا ان کو دکھایا نہیں گیا، پابندی لگ گئی تھی. اور عمران خان صاحب روز تقریر کرتے ہیں، سارا میڈیا دکھاتا ہے.
اور وہ سب کچھ کہتے ہیں اس کے اندر, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ڈھکی چھپی ہو, بڑی کلیئر ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب ان کو دکھایا جا رہا ہے, کسی جگہ پابندی نہیں لگی, تو اس سے بڑی فیور کیا ہو سکتی ہے. قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. منیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مندوخیل صاحب دیکھیے, یہ نا آج عمران خان صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا, اور اچھی بات ہے. 5 جولائی بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے, 45 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو وہ کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ بھٹو کی طرح میں بھی کیونکہ اس ملک کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے, تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں بھٹو جیسی مثال مجھے بھی نہ بنا دیا جائے. ہاں بالکل, یہ جب پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتا تھا, پیپلز پارٹی کو یہ کرپٹ کہتا تھا, اور جو کچھ کہتا تھا پیپلز پارٹی کو, وہ دنیا نے دیکھ لی ہے. آج جب اقتدار سے ہٹ گئے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی یاد آ گیا, بے نظیر بھٹو شہید بھی یاد آ گئے اس کو, اور ان قریب اس کو آصف علی زرداری صاحب بھی یاد آ جائے گا. کیونکہ بات یہ ہوتا ہے نا, ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی, ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ اسمبلی کی بات کی ہے, جو 1985 میں جو سیاسی پارٹیوں نے جو بائیکاٹ کی تھی وہ آج تک بھگت رہے اور آج تک پچھتاوا ہے پیپلز پارٹی سمیت. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو لاجز میں تو ضرور بیٹھے ہوئے ہیں مگر اسمبلی میں نہیں آ رہے. تو اسمبلی میں نہ ان کو آج نہیں ہے, آج سے 2-4 سال بعد ان کو ضرور اس بات کی پچھتاوا ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر اگر بن گیا تو ان کے بغیر بن گیا, کمیٹیاں بن گئی تو ان کے بغیر بن گیا, بل جو امینڈمنٹ کے وہ بغیر بن گیا, بجٹ ان کے بغیر. لیکن مندوخیل صاحب دیکھیں, آپ بے شمار کریڈٹ لے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ معیشت آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی آج بات میں وزن ہے, لوگ بائے کر رہے ہیں اس کو. اگر عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں یا ان کی باتوں کو غلط لیا جا رہا ہے, تو آپ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے سر, کہ جس کی وجہ سے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں. جاوید چودھری صاحب, آپ مجھے بتا دو کہ جو پیٹرول پرائسز یا بجلی کے پرائسز ہم نے بڑھائی ہے, ہماری حکومت نے بڑھائی ہے, کیا ہم نے اپنی خوشی سے بڑھائی ہے؟ کیا ہم نے الیکشن میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہم عوام کے درمیان نہیں رہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم نے نئی گورنمنٹ میں آنا تھا نا سر, اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تھے تو آپ کو کس نے کہا حکومت میں آنا؟ دیکھیں چودھری صاحب میری بات سنو, آپ آج 2 مہینے کی میری اسٹریٹجی کا آپ اگلے 1.5 سال میں آپ کیسا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے, علی عمر خان صاحب نے بھی جانا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم نے جانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ آج جو عمران نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے, ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, آرمی کے پاس کچھ نہیں رہے گا, ادارے تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کرنا کیا. میں ویسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سر, آپ وکیل ہیں نا, آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک سیشن کورٹ کے اندر کوئی کیس چل رہا ہو اور آپ وکیل ہوں, اور سیشن کورٹ میں آپ کا جو جس کے آپ موکل ہیں اس کے خلاف فیصلہ آ جائے, تو وہ موکل تو سو روئے گا. آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فکر نہ کر یار, آگے ہائی کورٹ بھی, آگے سپریم کورٹ بھی ہے, وہاں جا کے مقدمہ جیت جائیں گے. آپ بالکل اسی طرح کر رہے ہیں. آپ مہنگائی آج ہے, لوگوں کو تکلیف آج ہے, لوگ آج شور کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں جی, آگے ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے. آپ مجھے ایک بات تو چلو آپ کی زبان میں علی عمر خان صاحب بھی وکیل ہے, منی بھائی بھی وکیل ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی کیس مقدمہ وکیل کو صحیح پلیڈ نہ کر سکے, یا کوئی جج صاحب وہ طرفداری کرے, جو کہ ہمیشہ ہوتا بھی ہے, تو ہمیں اس بات کو ہار ماننی چاہیے. ہم ہار نہیں مانتے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ مقدمہ جو کمزور ہے, جو ہمیں ہماری کلائنٹ کو سزا ہو گیا یا ہمارے خلاف آ گیا ہے, تو ہائی کورٹ میں ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں نہیں ہو تو سپریم کورٹ. ہمیں اپنی آپ کو 10 سال چاہیے تب جا کے مہنگائی کم ہوگی. جی مہنگائی کے اوپر دیکھیے ایک چیز یہ ہوتا نا کہ اب آج جو ابھی جو پنجاب میں جو حمزہ شہباز شریف نے 100 واٹ تک جو نا وہ فری کر دیا ہے, تو کیوں ان کی چیخیں نکل گئی ہے؟ تو آپ آپ مجھے بتاؤ کہ کیوں آپ نے محروم رکھا ہوا ہے سر 5.5 کروڑ لوگوں کو یہ سپورٹ کریں گے, پاکستان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف آپ یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں, دوسری طرف 5.5 کروڑ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, وہ 100 ارب روپے لگے گا. سر آئے گا کہاں سے یہ پیسہ؟ دیکھیں پیسہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے گیا. کل ہمارا 128 ارب روپے کا پروجیکٹ کے 4 منصوبہ جو کراچی بون بون کو طرف گیا, اس کے لیے افتتاح ہونا تھا. الیکشن کمیشن نے شہباز شریف صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو روک لیا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اب یہ بلدیاتی الیکشن تک یا جو ضمنی انتخابات تک یہ منصوبے تو ہمارے نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ اگر 100 واٹ بجلی ہم فری کر سکتے ہیں, ہم 128 ارب روپے کراچی کو پانی آج آپ اور بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تھی تو الیکشن سے پہلے جہاں پہ بھی جاتے تھے آپ اعتراض کرتے تھے,
सियासी अदारा है। आपको याद है कि वो जब मेरे बिलावल DI खान पे गए थे, वजीर खारजा, तो कैसे FATF से भी ग्रेजुएट, सर वो DI खान में गए थे, आपने एतराज किया था, वो सवाल गए थे, आपने एतराज किया था, आपके साथ एग्री हो गई, ये सारी चीज तो एहसास आपको नजर आ जाएंगे। अब उस वक्त PTI के वज़रा कश्मीर के इलेक्शन में गए थे, आपने बड़ा एतराज किया था सर उस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसने परवाह क्या की है, उसने परवाह क्या की है, हमने तो रोक ली है। हमने तो कल जो इफ्तिताह था वो रोका गया, कल शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे कराची में पानी के मंसूबे के लिए। कराची के आवाम जो ना वो मजीद 1-1.5 महीने जो ना इनकी तनकीद की वजह से वो डिले होंगे। कराची में ये दावेदार है, आज भी 13 कौमी असम्बली की सीटें इनके पास है। सवाल ये है कि इस तरह पब्लिक के कामों पे ये सियासत की नजर करेंगे तो अली साहब के पास जाना था सर, मैं वापस अली साहब फरमाइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब की जान को कोई खतरा है? जो जाहिर है अब एक विजिबल खतरा हो तब भी आप अपनी आप वीडियो बना लेते हैं, आप जिन लोगों से खतरा है उनके नाम लिख लेते हैं आप, क्या वाकई खतरा है कोई? अली साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? साहब जी मैंने सुन लिया आपका। वाकई क्या देखें इमरान खान साहब की जान को खतरा है? जी खान साहब ने ये बात पहले भी की और आज दोबारा भी अपनी इस गुफ्तगू में उन्होंने आज की, और मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत इसलिए है कि हम ऑलरेडी 3 बड़े लीडरान इस तरह से अपने हाथ से हमारे जाते रहे। लियाकत अली खान साहब शहीद हुए और बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई, और भुट्टो साहब भी एक अदालती एक मुतनाज़ा फैसला था। इमरान खान साहब इस वक्त, जावेद चौधरी साहब, बोग़्ज़ इमरान में बहुत से लोग मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, लेकिन बहुत से लोगों के नसीब में वो शिफा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को जो अल्लाह ने इज्जत दी वो क्यों दी? वो इसलिए दी है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, और इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए दुनिया में उम्मत मुस्लिमा में कोई खास लोग मौजूद नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं था, ये 10 बार पैदा होके दोबारा पैदा होके फिर भी ये बात आज की इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कर सकती कि एक सुपर पावर को खड़े होकर कह देना कि मैं और अपने पाकिस्तान को तुम्हारा सैटेलाइट स्टेट नहीं बनने दूंगा, दोस्ती का ताल्लुक रखूंगा लेकिन डिक्टेशन नहीं लूंगा, मेरे मुल्क में तुम्हें अड्डे और नहीं मिलेंगे जहां से तुम जहाज उड़ा के अफगानिस्तान में बम मारो। साफ सुथरी बात है भाई कि अगर हमने पाकिस्तान को एक आलमी ताकत के तौर पे मनवाना है, इसको मजबूत करना है, तो हमने ये इधर उधर बंदर की तरह छलांगे लगाना बंद करनी है। हमने पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी बनानी है जो 15, 20, 30 साल की पॉलिसी हो और वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले। उसमें हम दुश्मनी किससे नहीं चाहते। खान साहब ने ये बात की कि अमेरिका से मैं कोई मुखालफत नहीं चाहता, लेकिन दोस्ती का मतलब जो है इमरान खान साहब को ये अमेरिका से खतरा है। समझ में नहीं आता ख्याल है कि इमरान खान साहब को अमेरिका से खतरा है और अमेरिका जान ले सकता है इमरान खान साहब की? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो तमाम इस्तेमारी ताकतें जो इस खित्ते में कभी भी उनने सुल्तान टीपू जैसे लोगों को उठने नहीं दिया, हमेशा कोई ना कोई मीर सादिक, मीर जाफर कोई, और ये भी मैं आपको बता दूं ये इस्तारा इस्तेमाल होता है, लोग इसको पर्सन स्पेसिफिक करते हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं है। इस्तारा यूज होता है कि मुसलमान उम्मत का अलमिया क्या है, हम में से ही कुछ लोगों को यूज कर लेते हैं। वो बाहर के लोग पैसे लगा के, कोई अमेरिकन कोई ब्रिटिश आके खुद तो नहीं हमारे साथ जो है बंदे खरीदता, हमारी बंदे बिकते हैं, हमारी बंदे खरीदते हैं। बताएं मुझे, मंदो खेल साहब मेरे लिए मोहतरम है, मेरा भाई है, सीनियर है मेरे से उम्र में, वकील है, लेकिन मुझे बताएं कि सिंध हाउस में क्या हो रहा था। सिंध हाउस में कोई खत्म शरीफ 11वीं की खत्म हो रही थी, सारी हमारे बंदों को वहां गर्दन में रस्सियां डाल के नहीं रखा गया था, वहां वो लोगों की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही थी। जैसे ही वहां उनका पता लगा, उनको फिर उठा के एक 5 स्टार होटल के पता नहीं कौन से लेकिन सारे काम हम लोग ही करते हैं ना सर। ये जो 22 लोग ही अपने आप को बेचते हैं ना, उनमें से आधे तो सर दूसरी पार्टियों से आए हुए थे सर। जब वो दूसरी पार्टियों से आपके लिए एक्सेप्टेबल थे तो वो वापस अपनी पार्टियों में चले गए, तो ये साजिश कहां से आ गई? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब, ये बड़ा सादा सा सवाल है और कंफ्यूजन भी है कि जो आज इमरान खान साहब की तकरीर है, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अनडू कर दें चीजों को, या फिर ये एक धमकी है कि मैं बड़ा मुश्किल साबित होऊंगा आपके लिए? ये एक समझ नहीं आ रही इसकी। फैसल सर, गुजारिश ये है कि ये जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना जी, ब्लेंड ऑफ बोथ, ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। एक ये है कि जी माजरत के साथ लोगों को बुरी भी लगेगी कि यार उसका एक मैसेज ये है कि भाई वास्ता राब्ता यार कोई मेरी बात सुन ले और काम खराब हो गया बैठा बैठ के हमारा, तो जरा आप हमें हमारे लिए मामला दुरुस्त कर दें।
دوسرا یہ ہے کہ بھی آپ نے اگر معاملات درست نہ کیے تو پھر جو مجھے پتا ہے اور جو میرے نزدیک سچ ہے وہ میں سب بتاؤں گا اور میں آپ کو مزید بدنام کروں گا. اور اس کا جو ایڈریسی ہے یا جس کو ریفر کیا جا رہا ہے وہ موجودہ حکومت نہیں ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور عمران خان صاحب انہیں کہہ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے, انہیں ذاتی طور پر پتا ہے کہ جس طرح ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر نہ صرف سوئچ اپ کیا گیا, لایا گیا, چلایا گیا, بے شمار سپورٹ دی گئی, اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کے جانے میں بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اس پی ڈی ایم کی جو مرکب ہے جماعتوں کا, اس کی حکومت آنے میں بھی عمران خان صاحب کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. لہٰذا عمران خان صاحب اس بات کو بلیو ہی نہیں کرتے یا سبسکرائب ہی نہیں کرتے اس ویو کو کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس وقت نیوٹرل ہیں یا وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے, وہ ہینڈز آف کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب ڈز ناٹ بلیو ان دس. اچھا, اب یہ فرمائیں کہ دوسری طرف سے جس کو بار بار ہر تقریر میں ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کو نیوٹرل کہا جاتا ہے, ان کے اوپر طنز کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں ہر بار ایک دھمکی دی جاتی ہے, وہ اس کو برداشت کریں گے یا ان کو اب ان کے ریاکشن کا ٹائم آ گیا؟ دیکھیے عمران خان صاحب سر میرے خیال میں پاکستان کے ان بہت ہی خوش قسمت لیڈران میں سے شامل ہیں جن کو وضاحت دی گئی ہے, ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ دی گئی ہے, سرکاری طور پر, ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی. جو ان کا پورا نیریٹو تھا وہ سائفر کے حوالے سے, جو کہ عمران خان صاحب نے کہا اور انہوں نے فرمایا کہ ان کی حکومت باقاعدہ طور پر ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں نکالی گئی ہے. وہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ان ڈپلومیٹک لینگویج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن عمران خان صاحب اس بات پر بزد ہیں کہ وہ سائفر اور وہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اٹ آل لیڈ ٹو دا چینج آف ہز گورنمنٹ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا. گو کہ پاکستان کے تمام سیکیورٹی آپریٹرز نہ صرف اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہے, بلکہ عمران خان صاحب کو میں نے جب عرض کیا کہ وہ خوش قسمت ہے کیونکہ ان کو اس بات کی وضاحت نہیں, وضاحتیں دی گئی ہے, متعدد دفعہ دی گئی ہے, اب بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو عمران خان صاحب کو تو میرے خیال میں ہی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں پاکستان کے جو کہ حکومت میں نہیں بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ابھی بھی ان کا ایک جو اسٹیٹس ہے وہ ایک لیڈر والا برقرار ہے, اور ان کے شکوک و شبہات کو لے کر ابھی بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی سمجھتی ہے کہ ان کو وضاحت ملنی چاہیے, ان کی بات کلیئر ہونی چاہیے, کوئی بدگمانی نہیں رہنی چاہیے. اچھا مندوخیل صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, صرف یہ فرمائیے گا کہ آپ ہمیشہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں, ابھی ٹیلی ویژن پہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ لائیو شو ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بڑی زیادتی کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کر رہے ہیں, وہ اداروں کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ آپ کہتے تو ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی نفرت پھیلائی جا رہی ہے تو آپ ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں کرتے, گرفتار کیوں نہیں کرتے ان کو؟ دیکھیے ہم تو سب سے پہلے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے, آپ ماشاءاللہ زمانے کے صافی ہو, آپ دیکھتے ہو یہ جو ابھی اس نے جو 75 سال پاکستان کو ہو گئے, آپ نے کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے, منیب تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے, عمر کم ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ 75 سال میں کبھی آپ نے اس طرح پاکستان آرمی کے, پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے خلاف اس طرح زبان آپ نے کبھی زندگی میں کبھی کسی ملک میں سنی ہے؟ پاکستان دور کی بات ہے. اب کیوں نہیں سنی, لیکن ہر بار گورنمنٹ روکتی ہیں. یہ بھی پہلا واقعہ ہے کہ گورنمنٹ روک نہیں رہی, وہ کہتی ہے بولے نہیں, جو دل کرتا ہے. نہیں دیکھیں گورنمنٹ اس وجہ سے رک رہی ہے, ان کا یہ خام خیالی ہے کہ یہ اسی طرح بولتے رہیں گے اور ہم جو نا وہ تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے گوگی کا کھیل ابھی کھلنے والا ہے, یہ ساری چیز ان کے سامنے آئے گی. 3.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں آپ کہ ابھی اگلی قسط آ رہی ہے, اگلی قسط آ رہی ہے, کھلنے والا ہے, کھولنا تو کھولیں آپ. میرے خیال میں پھر آپ بولیں گے زیادہ جلدی کر دی, اس وجہ سے ہم تھوڑا سا جو نا وہ دوڑا کے ماریں گے سیاسی طور پہ, تو آپ اس چیز کی فکر نہیں کریں, ہم اس کی طرح نہیں کریں گے جیسا ڈاکٹر. ویسے مندوخیل صاحب ایک بات ہے, آپ دوڑا نہیں رہے, عمران خان صاحب آپ کو دوڑا کے مار رہے ہیں, تھکا رہے ہیں, روز وہ ایک بات کرتے ہیں اور آپ وضاحت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو عمران خان کی اسٹریٹجی تو کامیاب. یہ تو میڈیا کھیل رہا ہے امین کے ساتھ. بات یہ اصل جو چیزیں ہے, جو ثبوت ہے آپ کے سامنے, ابھی جو ایک محترمہ جو جس طرح وہ سوشل میڈیا کو بغاوت پہ ٹرینڈ دے رہی تھی اور باقی جو چیزیں دے رہے تھے, یہ آہستہ آہستہ ہم ان کی طرح نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کن نے بند کر کے 3 ماہ تک مار کے اس کا کچمر بنا دی ہے, اور اس کے بعد جا کے بولے یہ فلانا ہے, یہ اور کرپشن پھر بھی نہیں ہے.
کہ اگر یہ پائپ لائن گیس کا بنا لیتا تو اتنا فائدہ ہوتا, لہذا فائدہ نہیں ہوا تو یہ اس کے کھاتے میں ڈالو جو 94 ارب پتہ نہیں کتنے بتا رہے. ہم تو سارے ثبوت پہلے میڈیا کے سامنے رکھیں گے, عوام کے سامنے رکھیں گے. سر کب رکھیں گے, یہ تو آپ کہہ نا اب لوگوں کو آپ پہ یقین نہیں رہا. علی صاحب یہ فرمائیے گا بیسیکلی آپ چاہتے کیا ہیں, کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ ہمیں کہ آپ امریکہ کے خلاف ہیں, کوئی امریکہ سے معافی منگوانا چاہ رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کے خلاف ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلی جائے گھر, آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ آپ کے دروازے کھول دے, آپ کا مقصد کیا ہے سر؟ نہیں چوہی صاحب, آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ سوئے ہوئے کو بندہ جگا سکتا ہے, جاگا ہوا سو جائے اس کو نہیں جگا سکتے. تو ساری چیزیں بالکل دیوار پہ اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ ایک آدمی کو حکومت سے گرایا گیا کیونکہ پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا. اور کیا ملا عمران خان صاحب کی رجیم چینج کرا کے, ملا کیا پاکستانیوں کو؟ 250 روپے کا پیٹرول, 260 270 کا ڈیزل, 24 گھنٹے کے پیسے لے کے 6 گھنٹے کی بجلی, 10 لاکھ روپے کا مہنگا ترین پاکستان کا حج, تباہی و بربادی. آپ کی تمام فیصل آباد کی پاور لومز بند ہو رہی ہیں, 50,000 پاور لومز ہم سٹارٹ کر چکے, ایکسپورٹ گر رہی ہے, امپورٹ آپ کی جو ہے بے انتہا بڑھ رہی ہے, آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان کو چھو رہا ہے, آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, آپ بالکل ایک برینک پہ ہیں اور میرے منہ میں خاک, لیکن ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں. اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ ایسا, لیکن یہ لوگ اس کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے عوام کو دیا کیا؟ جو آپ نے, میں سیاسی بات کر رہا ہوں آپ سے, مطلب یہ جو آج کی امپورٹڈ حکومت ہے مندوخیل صاحب کی, آپ بڑے جو ہے گلے میں روٹیاں لٹکا کے آگے تھے کہ جناب روٹی دیں گے, فلانا دیں گے, بجلی جو ہے وہ نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, فلانا کریں گے, مہنگائی ختم کریں گے. یہ آپ نے مہنگائی ختم کی ہے کہ آج آپ نے ڈالر کو ہوا لگا دی ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے. تو دیکھیں میرے پیارے بھائی جاوید چوہی صاحب, یہاں پہ 2 دفعہ بات جو ہے منیب صاحب نے کی ہے کہ عمران خان کو بڑا ٹیلر میڈ کر کے دے دیا گیا. آپ کو کیوں نہیں بتا دیتے کوئی وزیر اعظم؟ اظہر خان صاحب کو کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیں جو آدمی لیڈر ہوتا ہے آپ کا ماحول اس کے لیے بن جاتا ہے. عمران خان صاحب نیشنل لیڈر ہے اس ملک کا. 2013 کا الیکشن بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم جیتے تھے, وہ بھی ہمارا الیکشن چرایا گیا. اور جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ ایک جماعت جو کہ جس کی 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں, جو اکثریتی جماعت ہے, وہ حکومت نہ بنائے اور اپوزیشن کی جماعت بنائے جو 80-85 سیٹیں ہیں جس کی مانگے تانگے کی دیکھیں آپ کو سر 172 لوگ چاہیے نا, آپ کے پاس 160 بھی ہیں, بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ دیوار سے لگانا, 170 بھی ہیں, تب بھی آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے. آپ کو اتحادیوں کے ساتھ شامل کرنا پڑے گا, اتحادی اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ویسے ایک سوال آپ تو جاوید چودھری صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں سب چیزوں کا ذمہ دار اس سارے قیاس کا ذمہ دار صرف نیوٹرل ہے؟ ایک بریک لیں, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب یہ فرمائیے, آپ نیوٹرلز کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے انہوں نے کیا؟ دیکھیں چوہی صاحب, میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں اور میں سیدھی بات کرتا ہوں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں ایک رول رہا ہے اور بتدریج کم ہوا, لیکن بہرحال یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کوئی رول نہیں رہا وہ صحیح نہیں ہوگا. ان کا ایک رول رہتا ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس میں سیکیورٹی کے اس کے خدشات جو ہیں وہ رہتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ان کا کسی خاص ادارے یا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے, لیکن اجمالی طور پہ انہوں نے بات کی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ 25 مئی کی رات کو کیا گیا اور جس طرح وہاں ڈی چوک میں خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا گیا اور جو بے شمار پرچے ہمارے کارکنوں پہ کاٹے گئے اور جس طرح ان کو ان کے گھروں کی بے حرمتی کی گئی, جس طرح خواتین سے زیادتی کی گئی, ہمارے کارکنوں کو اٹھا کے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. حکومت تو ہماری بھی تھی, یہی طاقت ہمارے پاس بھی تھی, ان سے زیادہ تھی ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی کسی پہ 107 کا پرچہ نہیں کاٹا. دوسرا جو ہمارے ساتھ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جتنا کسی اور جماعت کا ادارہ اتنا ہمارا بھی ہے, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہر صوبے میں ہماری پریزنس ہے. آج بھی 3 بڑی اکائیوں میں ہماری آج بھی حکومت ہے اور پنجاب میں بندے والی ہے 2 ہفتے میں انشاءاللہ. لیکن اس الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح ہمارے ساتھ رویہ ہے, کیا یہ دیوار سے لگانے والی بات اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرے تو وہ ٹھیک ہے اور اگر وہ دوسری حکومت کو سپورٹ کرے تو وہ غلط ہے؟ نہیں. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے
ایکسٹرا آرڈنری فیور کی بات تو عمران خان صاحب نے کی نہیں ہے، نہ انہوں نے آج بھی کسی پرٹیکولر کسی طبقے کا نام لیا ہے، تو آپ کیوں اس کو کسی ایک خاص حصے کی طرف ریاست کے آپ اس کو نتھی کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ ایک بہرحال حقیقت ہے کہ نیوٹرل آپ تب رہتے ہیں جب آپ ملک کے اندر ایک سیاسی مقابلہ ہے، اس میں آپ نے نیوٹرل اس لیے رہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور نون یا پیپلز پارٹی یا جمعیت یا جماعت یا اے این پی ان کا مقابلہ ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن اگر باہر سے مداخلت ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ نے اپنے وزیر اعظم کو بچانا ہوتا ہے۔ شاید یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس سارے بیانیے میں، لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس چیز کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نہ بچا کے غلطی کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کے حوالے سے یہ بات کی۔ جاوید چوئی صاحب یہ بات میری سن لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کے حوالے سے جب ان کی حکومت گری، جب آپ ایک جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ میں غصہ بھی ہوتا ہے فطری طور پہ کہ ایک بین الاقوامی مداخلت سے آپ گھر بھیجے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی، یہ کام میاں صاحب نہیں کر سکے۔ ان کی جب حکومت ختم ہوئی انہیں نام لے کے انہوں نے حرزہ سرائی کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کو پاک فوج کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ کیا اس کے بعد یہ ساری ڈیبیٹ بند نہیں ہونی چاہیے؟ اب اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کہا ہے، جو منیب فاروق صاحب ہم سے پرچہ کٹوا رہے ہیں، آپ نے بھی بات کی، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، آج اگر آپ یہ بیان نہ دیتے کہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں پاکستان کے لیے خاموش ہوں، پاکستان کی خاطر چپ ہوں، نہیں تو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے میں بولوں گا، اگر آپ یہ نہ کہتے تو یہ ڈیبیٹ شروع نہ ہوتی۔ منیب صاحب یہ فرمائیے سر، یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ریئیکشن ظاہر کریں کوئی؟ یہ ایک بات پہلی تو یہ ہے، علی محمد خان صاحب کو میری بات بری لگی، لیکن ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ میری بات پر ضرور اعتراض کریں، لیکن میں اس کی بات ضرور کروں گا۔ عمران خان صاحب جب تک وہ سیاست کرتے رہے جو کہ جس کو ان کے مقام نظریاتی سیاست کہا جاتا ہے، تو ان کا حالت وہی تھی کہ جو تھی، ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پر آئے تو ٹھیک ہے، پھر حکومت بھی بن گئی، پھر سب کچھ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں نے نہ پہلے سوال اٹھایا تھا، نہ میں اب اٹھا رہا ہوں، نہ مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ ہے۔ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہے، بڑی اچھی بات، اور نہ لیڈرشپ ہے، لیڈر ہیں، پارٹی بڑی ہے ان کی۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک منٹ یہ بات ذہن میں رکھیے سر، عمران خان صاحب کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چل رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے قائم رہی۔ وہ اتحادی جو کہ عمران خان صاحب کے آج بھی ہے، یہ چودھری پرویز الہی صاحب میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، چودھری مونس الہی صاحب بھائی ہیں ہمارے، ریکارڈ کے اوپر میرے سامنے لے آئے، میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، وہ بھی رکھ لیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں یار، ہمیں تو منیب صاحب آج کی حکومت کس مرضی سے چل رہی ہے؟ آج کی حکومت، میری بات سنیں، آج کی حکومت آپ اپنی سوال کر رہے ہیں نا، میرے اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے تو نہیں پروو کرنی کہ حکومت آج کی کس کے سپورٹ پہ چل رہی ہے۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں منیب بھائی دیکھیں، آپ ایکسپریس نیوز پہ بیٹھے ہیں، یہ جیو نیوز نہیں ہے۔ میں دیکھیں میری بات سنیں، ہم تنقید جو برا نہیں مانتے، لیکن تنقید جو ون سائیڈڈ ہو، آپ مجھے بتائیں 100 میں سے 100 خامی آپ کو عمران خان میں نظر آتی ہے، ایک خامی آپ کو شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری میں نظر نہیں آتی، یہاں پہ پھر گلہ پیدا ہوتا ہے نا۔ آپ بیلنس رکھیں، آپ بتائیں۔